दोस्तों, आज माह रबीउल अव्वल की 22 तारीख और चौथा जुम्मतुल मुबारक का दिन है। जैसे ही आप ये एक तस्बीह पढ़ना शुरू करोगे, बुलंदियों तक पहुंच जाओगे। अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, अल्लाह करीम झोलियां भर भर कर नवाजेगा। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ लें, अल्लाह फकीरी से निकालकर बादशाही पर ले जाएगा। अल्लाह गुर्बत से निकालकर, तंगदस्ती से निकालकर, जमीन से उठाकर बुलंदियों पर, आला मकाम पर ले जाएगा। ये अमल तकदीर के तमाम बंद तालों को खोल देता है। ये मौका साल बाद मिलता है। आज मौका मिल रहा है। जो लोग भी आज तक कामयाबियों की तरफ नहीं गए और रबीउल अव्वल के महीने को लापरवाही में गुजार चुके हैं, तो दोस्तों आज इस मौके को किसी सूरत मत छोड़िएगा। अगर आप एक और साल परेशानी में गुजारना चाहते हैं, तंगदस्ती में गुजारना चाहते हैं, मसाइल में गुजारना चाहते हैं, तो आप आज जुम्मतुल मुबारक के दिन को भी लापरवाही में गुजार सकते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज हर कोई माह रबीउल अव्वल की 22 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन इस खास अमल, इस खास तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ ले, अल्लाह से अपनी हाजात को पूरा करवा ले। क्योंकि ये जो तस्बीह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तमाम फरिश्तों का जिक्र भी है, तमाम सहाबाए किराम का जिक्र भी है, अहले बैत का जिक्र भी है और दारे इस्लाम में दाखिल होने की बुनियाद भी है। आज मोमिन होने की बुनियाद और तमाम जिक्र से तमाम वजीफों का सरदार वजीफा, सबसे अफजल जिक्र आपके हवाले करने जा रहा हूँ। अगर कोई तंगदस्त है, भिखारी है, वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुका है, थक हार चुका है, मायूसी इतनी है कि बंद गली में जा चुका है, अब मरना पसंद करता है, तो दोस्तों आज कुछ भी करने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, दर बदर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों की मोहताजगियां बर्दाश्त करने से पहले, जाली पीरों फकीरों के पास लाखों रुपए खर्च करने से पहले, माह रबीउल अव्वल की 22 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक तस्बीह का एहतमाम कीजिएगा। ये तस्बीह बहुत आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान बच्चे को ये तस्बीह ज़बानी आती है। जिस घर में भी ये खास अमल, ये खास तस्बीह पढ़ी जाती है, उस घर का बच्चा दौलतमंद बन जाता है। उस घर में गुर्बत और गैबी फरिश्ते आते हैं। जुम्मतुल मुबारक का दिन तो वैसे ही बड़ा कबूलियत का दिन है। जुम्मे का दिन तो वैसे ही मोमिनों की मेराज और ईद का दिन है। जुम्मा का दिन तो वैसे ही गुनाहों की बख्शिश का दिन है। और जुम्मतुल मुबारक के दिन तो वैसे ही फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आते हैं, मांगने वाले की हर हाजत को पूरा करते हैं। दोस्तों, जुम्मतुल मुबारक के दिन में एक घड़ी कबूलियत की है। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जुम्मतुल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद एक घड़ी कबूलियत की है, जिसमें मांगी गई हर दुआ इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होती है। रिवायात में आता है कि जब कोई मुसलमान जुमे की अजान को सुनकर घर से मस्जिद की तरफ निकलता है, अल्लाह मस्जिद की तरफ बढ़ने वाले हर कदम पर 10 नेकियां लिखते हैं, 10 दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। और जो बंदा जुम्मतुल मुबारक के दिन मस्जिद की तरफ जाते हुए तस्बीह फातिमा पढ़ता है या दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह वालों, माह रबीउल अव्वल की 22 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन जितनी फजीलत और बरकत बयान करूं, इतनी ही कम है। सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप वजीफों से थक चुके हैं, आप दिन रात की मेहनत और मुशक्क़त से हार चुके हैं, आप बंद गली में जा चुके हैं, दुनिया की कोई हाजात पूरी होने का नाम नहीं लेती, काम होते होते रह जाते हैं, घर में बेसकूनी है, बेचैनी का माहौल बन चुका है, अब आप ये कहते हैं कि आपका दिल नहीं लगता, आपको किसी भी तरह की परेशानी और मुसीबत है, तो दोस्तों आज माह रबीउल अव्वल की 22 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन इस एक तस्बीह को पढ़कर देखिएगा। जिस बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, या रिश्तों में कोई रुकावट है, या रिश्ता होते होते रह जाता है,
تو اس ایک تسبیح کو پڑھیں، بہترین رشتوں کے اسباب، معقول رشتے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر میرا کوئی بہن بھائی مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ دوستوں، قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جب آپ کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو دوستوں آپ کے لیے اپنے سب سے پہلے آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں کہ کہیں یہ بندہ ہم سے پیسے نہ مانگ لے، لیکن آپ اللہ کی موجودگی میں اللہ کی غیبی مدد کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ایک تسبیح کو پڑھ کر مانگیے گا۔ آپ کا کروڑوں کا قرض کب اور کہاں سے ختم ہو جائے گا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اللہ والو، اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور برکت سے آج آپ کو بے اولادی کے تانوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نرینہ اولاد بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات دینے پر قادر مطلق ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک بیٹے ہی عطا فرماتا ہے۔ اب اس کی دلیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا، اللہ اپنے محبوب کی آمد پر اتنا خوش تھا کہ اللہ نے جن گھر میں بیٹیاں پیدا ہونی تھی، ولادت کے وقت اللہ نے بیٹوں کو پیدا کر دیا۔ ولادت کے وقت اللہ رب العزت نے صرف اور صرف بیٹوں کو ہی عطا کیا، حتیٰ کہ پوری دنیا میں خوشیاں منائی جائیں، پوری دنیا میں کوئی مسلمان بیٹی کی پیدا ہونے پر غم زدہ نہ ہو، کیونکہ یہ مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ربیع الاول کی برکت تو ہر کوئی جانتا ہے، جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ والوں، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جو اس وظیفے کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے، جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ کرنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اس کو ہی ہوگی جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے خوشحالیاں دینا چاہتی ہے، جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتی ہے۔ اللہ والوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 22 تاریخ آ جائے اور جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس تسبیح کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کے مقدر میں لکھتا جائے گا۔ وہ اتنا کریم، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے کہ دوستوں جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے 22 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن آپ صبح نماز فجر کے بعد بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جمعۃ المبارک کے بعد بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ اگر آپ کو رات 10، 11، 12 بجے بھی بچ جائے تو آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اب آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا یا کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ دوستوں، اگر آپ نے ویڈیو کو کاٹ کر دیکھا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ جو ویڈیو کو مکمل دیکھتا ہے، وظیفوں کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر اس کو کرتا ہے تو دوستوں پھر اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور وہ پھر کھلی آنکھوں سے اللہ کے معجزات کو، اللہ کی غیبی مدد کو دیکھتا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ سب سے بہتر ہے، لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس ویڈیو میں ابھی تک نئے ہو اور انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو، تو خدا را پہلے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال
آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آج کی خصوصی دعا بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ربیع الاول کا آج چوتھا جمعہ ہے، بہت ہی خاص جمعہ ہے، اور یہ اللہ پاک کی عنایت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سال ہمیں 5 جمعے ربیع الاول کے مہینے میں عطا کیے۔ ایک تو ویسے ہی یہ پورا مہینہ عید کا مہینہ ہے، پورا ہی مہینہ جشن کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر 5 جمعۃ المبارک ہمیں ملے ہیں، تو آج چوتھا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب پر رحم و کرم جاری فرما، تمام امت محمدی کی بخشش و مغفرت فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے، جو تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، تنگ دست ہیں، ان پر اپنی نظر کرم فرما، خاص نظر رحمت فرما۔ میرے مولا جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار، بہترین روزگار، حلال روزگار عطا فرما۔ میرے مولا جو ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو اپنے نفس امارہ پر قابو پانے کی توفیق رفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے بچا، حرام کمائی سے بچا، جھوٹ بولنے والوں کی محفلوں سے بچا، غیبت خوروں سے بچا، چغل خوروں سے بچا۔ میرے مولا ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، ایسے راستے پر چلا جس راستے پر تو نے انعام کیا، اس راستے سے بچا جس پر تو غضبناک ہوا۔ میرے مولا ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ اس فانی دنیا سے ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما، نبی پاک کی زیارت عطا فرما، اور قبر کے سوالات میں آسانی عطا فرما۔ جو ہمارے رشتہ دار آبا و اجداد اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 22 تاریخ ہے اور چوتھا جمعۃ المبارک کا دن ہے، بہت ہی خاص دن ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کوئی سے بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے ہوں، یا پھر کوئی اور سے ملک، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 22 تاریخ اور چوتھا جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں اور درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ لوگ جس مقصد کی نیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کرائے کے گھر پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، نیت کر کے بیٹھیں۔ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بچوں کے بہترین اور روشن مستقبل کے لیے پریشان ہیں، تو آپ لوگ اس کی نیت کر کے بیٹھیں۔ آپ لوگ اللہ پاک کے گھر کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی نیت کریں۔ اللہ والوں دنیا جہان کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی معاملات ہو، کاروبار رک گیا ہو، اس میں عروج اور ترقی چاہتے ہیں تو اس عمل کو پڑھ لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ کہیں آپ کے لاکھوں روپے پھنسے ہیں یا پھر زیور آپ کا اٹکا ہوا ہے، اس کی نیت کر کے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر چیز آپ تک پہنچ جائے گی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ لوگ وظیفے کا آغاز کر لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے۔ اس نام کو
اللہ الصمد کہتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ایک قرآنی لفظ بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے اور سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور بہت سے میرے بہن بھائی اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس سینکڑوں بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکان، کئی بڑے بڑے بنگلے اور کہیں ان کا بڑا بڑا جو ہے وہ کاروبار ہے۔ اللہ والوں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ گننے کی فرصت نہیں۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے دوستوں، یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے کاروبار اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے ہیں۔ دوستوں، اللہ جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے محنت نہیں کرنا پڑتی، نوکریاں نہیں کرنا پڑتی، ٹھوکریں نہیں کھانا پڑتی، وہ گھر بیٹھا ہے، اللہ اس کو رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر میں بھی سکون اور برکت آ جائے، آپ کے کاروبار میں بھی ترقی اور کامیابیاں ہو جائیں، تو آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے میں آسان اور بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوستوں، آپ اللہ الصمد کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے دوران آپ اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ میرا رب لا علاج بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر لے آئے گا۔ صرف آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور اللہ الصمد کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب وہ نامہ اعمال لے کر اللہ کی حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ الصمد کا ذکر پیش کرتے ہیں، تو اللہ تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، تقدیر بدل کر رکھ دیتا ہے، نصیب کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے، یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اسے پڑھتے ساتھ ہی فقیری بھی بادشاہی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسے پڑھتے دوران ہی بندہ کاروبار چل پڑتا ہے۔ جو اس کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، وہ کاروبار پھر دوبارہ بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اتنا رزق، اتنی مال و دولت، اتنی کامیابیاں عطا فرماتا ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کو منانا اتنا آسان ہے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح ہے۔ یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو بتایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اگر ترازو کے ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح کو رکھ دیا جائے،
اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں دوسرے حصے میں بے شمار تسبیحات اور وظائف کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے، تاثیر اور طاقت میں بھی بھاری ہے، افضلیت میں بھی بھاری ہے، قبولیت میں بھی بھاری ہے۔ اس لیے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ تسبیح پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا۔ جو آپ کے خواب ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی گاڑی ہوتی، کاش میرا بھی ایسا گھر ہوتا، میرا بھی بڑا کاروبار ہوتا، تو دوستوں آپ کے جو بھی خواب ہیں آج ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھتے ہی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ آپ نے گڑ گڑا کر تڑپتے ہوئے اللہ سے مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے، ضد کرتے ہوئے مانگنا ہے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ والو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ تسبیح غریبیوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، لاچاروں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، گھریلو ناچاکیوں کے لیے، قرض داروں کے لیے آج کی یہ تسبیح جس گھر میں پڑھ لی جائے گی اس گھر میں خوشیاں خوشحالیاں آنے والی ہیں۔ پورے سال کے لیے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا، کسی بھی طرح کا مسئلہ پریشانی مصیبت آپ کے گھر کی طرف منہ نہیں کرے گی۔ جس گھر میں آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ تسبیح پڑھی جائے گی، اللہ والو ربیع الاول کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اب آخری ایام آ چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پہلے 11 بار پڑھا، اب آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی 100 دانوں پر ایک تسبیح کرنی ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی اپنے آنکھیں ادھر سے ادھر آپ نے گھمانی ہے۔ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ والوں، آج کی یہ خاص تسبیح ان میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کے لیے تحفے سے کم نہیں، جو مقروض ہیں، جو قرض دار ہیں، جو بے شمار پریشانیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے خزانے لوٹ لو، اللہ سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرا لو، من پسند مرادیں پوری کروا لیں، گھر کے حالات کو بہتر بنا لیں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا وظیفہ پڑھنا ہے؟ پہلے آپ نے اللہ الصمد پڑھا، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ اللہ کریم کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ آپ کو رزق اور دولت کی کامیابی عطا فرمائے تو جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور شکر کرنے والے کی مال سے، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکت وسعت عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو شکر کرتا جا، میں تیرے لیے رزق کے بہترین ذرائع پیدا کرتا رہوں گا۔ جو ناشکری کرتا ہے اس پر نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں، اس پر نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو شکر کرتا ہے، بے شک آپ کے پاس گاڑی نہیں، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں، آپ کہیں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے چاہا تو میرے پاس گاڑی نہیں، لیکن تو چاہے گا تو گاڑی میرے پاس آ جائے گی، لیکن تیرا شکر ہے میرے حق میں ابھی بہتر نہیں، اس لیے میرے پاس گاڑی نہیں۔ اس طریقے سے آپ کریں، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں اسی سال آپ کے پاس گاڑی آ جائے گی۔ اگر آپ کے پاس مکان نہیں ہے، اس طریقے سے دعا کریں، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس سال ہی آپ لوگ اپنے ذاتی مکان کے مالک بن جائیں گے۔ یہ توکل ہے، یہ شکر ہے، اور شکر کرنے والے کو اللہ پاک بہت پسند کرتا ہے۔ جو بندہ شکر کرتا ہے وہ اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ ایک ماں کا اگر کوئی لاڈلا ہو اور وہ ماں سے خواہش کرے تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے اس بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ تو اللہ والوں سوچیں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے کتنی بڑی اپورچونٹی ہے کہ آج کے دن آپ لوگ اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کو پوری کروا سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ 3 بار ہو گیا،
اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. جب آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں، اللہ پاک کا شکر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے. اللہ والوں، یہ ایک بڑی ہی خاص صورت ہے. اس صورت کو پڑھنے والا یقین کریں بڑی بڑی بندشوں سے، بڑی بڑی رکاوٹوں سے اس کے نصیب بند ہو گئے ہوں تو سب کھل جاتے ہیں. نصیب بند عموماً طور پہ تبھی ہوتا ہے جب اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. یہ بہت سادی سی بات میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ لاکھوں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر وہ طرح طرح کے کمنٹ کرتے ہیں کہ بندشیں نہیں ہوتی. بھائی بندش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا رزق خود بند کروا لیا اپنے گناہوں کی وجہ سے. رب کو ناراض کرو گے رزق بند ہو جائے گا. بس یہ بات ہے، یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے آخر میں سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سورۃ الناس کو آپ لوگوں نے صرف 40 بار پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے، پھونک مارنی ہے اور اس پانی کو پی لینا ہے. یہ آج کے 4 چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو آپ نے خود بھی کریں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر بھی کریں تاکہ اس عمل سے ہر بندہ مستفیض ہو سکے. اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دعا اچھے انداز میں کریے گا، ہو سکے تو چھوٹا موٹا صدقہ بھی ضرور کریے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.